अम السماء बनाहा रफ़ा समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह नाज़ियात के ये दूसरे रुकू की इब्तिदाई आयात हैं। इस सूरह मुबारका का पूरा मज़मून आखिरत और क़यामत के हवाले से है कि ये दिन अल्लाह ताला ने तय किया हुआ है और ये ज़रूर बर्पा होगा। इस दिन सब इंसान दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे और अपने रब के सामने हाजिर होकर अपने आमाल की जवाबदेही होगी। इस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए अब और मज़ीद कुछ दलाइल पेश किए जा रहे हैं। फरमाया कि अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ, क्या तुम्हारी तख्लीक एक सख्त काम है या आसमानों की। अल्लाह ताला ने आलम बाला का एक निज़ाम तश्कील दिया हुआ है और ये इतना वसी है कि इंसान इसका अहाता नहीं कर सकता। यानी इसमें अनगिनत कहकशाएँ हैं और हर कहकशा में यानी हर गैलेक्सी में अनगिनत सितारे मौजूद हैं और सब के सब गर्दिश में है, कोई भी साकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके हवाले से हमें तवज्जो दिलाई कि कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर एक अपने अपने मदार में अपने आर्बिट में चल रहा है। हर एक की अपना एक टाइम पीरियड है, यानी अपने वक्त है उसका दौर को मुकम्मल करने का। मजाल नहीं कि कोई आगे पीछे हो जाए या अपने ट्रैक से हट जाए या वो ज़मीन पर गिर पड़े। यानी किस तरह से उसका एक मजबूत निज़ाम है। आलम बाला की तरफ तवज्जो दिलाई है और इनमें से एक की मिसाल ही देख लें कि ये सूरज है। सूरह नबा में फरमाया कि वजअलना सिराजम वहाजा, हमने इसमें एक रोशन और गर्म चिराग बनाया है। इंसान की अपनी तख्लीक के मुताबिक, यानी इंसान की अपनी जो तहकीक है, जितना उसका इल्म अल्लाह ने उसको दिया है, उसकी ये है तहकीक कि ज़मीन से 109 गुना ज़्यादा उसका डायमीटर है, कुतर है इस सूरज का। और इसका जो फासला है ज़मीन से वो कोई 1,40,00,000 मील फासला है। यानी जिस हस्ती ने इतने इतने फासलों पर यह अजसाम रखे हुए हैं और देखें कि इसका जो ज़मीन से फासला है और रोशनी इसकी जो आती है हम तक, रोशनी इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है जो इंसान ने दरियाफ्त की है कि जो 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है और उसे भी सूरज से ज़मीन तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं उसको आने में। तो वो हस्ती जिसने ये हैरान कुन आलम बाला तश्कील दे रखा है, फिर तुम ये नहीं मानते कि दोबारा पैदा होंगे, तो क्या तुम्हारी तख्लीक एक मुश्किल काम है या इस आलम बाला की तख्लीक। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने देखें तवज्जो दिलाई है कि देखो, यकीन नहीं करोगे तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना नुकसान करोगे, हमेशा की ज़िंदगी तुम अपनी बर्बाद कर लोगे। तो फरमाया कि अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, आसमान से मुराद पूरा आलम बाला है कि तुम्हारी अपनी तख्लीक एक मुश्किल एक सख्त काम है या ये आलम बाला को बनाना। फरमाया बनाहा, उसी अल्लाह ने बनाया है इन सबको और बनाकर छोड़ नहीं दिया, मुसलसल इसकी निगरानी कर रहा है, एक निज़ाम इसका कायम कर रखा है और जब चाहेगा, जब वक्त पूरा हो जाएगा, ये सारा निज़ाम तहबाला कर देगा। तो तुम मानते क्यों नहीं हो आखिरत को। रफ़ा समकहा, अल्लाह ने इसकी छत बुलंद की है, फसव्वाहा, और इसका एक तवाज़ुन कायम किया है। किस तरह से पुरसकून है ये कायनात,
تمہارے سامنے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے اس عالم بالا کے حصے یعنی سورج کے ذریعے سے ہی اس نے رات تاریک کی ہے، یعنی اور وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے ذریعے سے اس کا دن نکالا ہے، یعنی سورج ہی ضمانت ہے رات اور دن کے وجود میں آنے کی، اس کے ذریعے سے۔ اور ہر وقت اس زمین پر طلوع کا عمل بھی ہو رہا ہے، غروب کا عمل بھی ہو رہا ہے، یعنی زمین اپنے محور کے گرد اس کی ایک سپن موشن جو ہے، جو حصہ سورج کے سامنے آتا جا رہا ہے وہاں فجر ہو رہی ہے، طلوع ہو رہا ہے، اور جو اس سے دوسری طرف جا رہا ہے وہاں غروب ہو رہا ہے، وہاں رات طاری ہو رہی ہے۔ کس طرح سے ایک پر حکمت نظام ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے، کیا یہ سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے اس سارے نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پر اسی پر غور کر لو، جس پر تم رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اپنی زندگی کا دورانیہ مکمل کرتے ہو، کس طرح سے اس نے اس کو بچھا دیا ہے، یعنی سازگار بنا دیا ہے تمہارے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں اس کے اندر رکھ دی ہیں، یعنی سارا جانداروں کا جو نظام ہے زندگی کا، کھانے پینے کا، سب اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو ہے بار بار یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ پیدا کر رہی ہے، نباتات اپنے سائیکل کو مکمل کر کے پھر نئی سرے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتنا پر حکمت نظام ہے یہ۔ اسی ہستی نے تمہیں یہ خبر دی ہے کہ ایک دن میں تمہیں پھر دوبارہ زندہ کروں گا، تم یقین کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اسی زمین سے ہم نے اس کا پانی بھی نکالا اور مرعاها چارہ بھی نکالا، یعنی کتنی قسم کی نباتات ہیں، یہ سب چارے کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب انسان غور کرے، یعنی پوری زندگی پڑھتا ہے زمین کے بارے میں، اب تو ایک خاص مضمون ہے جس کو آپ جیالوجی کہتے ہیں، یعنی زمین کا علم ہے، اور کتنا پانی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ جب تم اس میں سے نکالتے ہو تر و تازہ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر بو نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ اور یہ زمین کا 2/3 حصہ ہے جو پانی سے ڈھکا ہوا ہے، جس پر سمندر موجود ہیں، 1/3 حصہ ہے جو کہ خشکی کا ہے، اور اس پر بھی دریا ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، اور زمین کے اندر ہے، زمین سے اوپر فضا میں ہے، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ کس طرح سے اوپر سے برستا ہے کہ ایک واٹر سائیکل ہے، زمین سے فضا میں، فضا سے واپس پھر زمین کی طرف، یعنی چل رہا ہے۔ اس میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے پہاڑوں سے جب بہہ کر آتا ہے تو تمہارے یہ ڈیم چلتے ہیں، تم بجلی اس سے حاصل کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، خشک موسم میں وہاں سے پانی حاصل کرتے ہو۔ تو کتنا پر حکمت نظام ہے غور کرنے والوں کے لیے، اور پھر تم کہتے ہو کہ دوبارہ تخلیق ممکن نہیں ہے۔ والجبال ارساها، اور پھر پہاڑ جما دیے اس نے اسی زمین کے اندر، جس طرح اوپر بلند و بالا ہیں اسی طرح زمین کے اندر بھی ان کی جو ہے گہرائی موجود ہے، کس لیے کہ زمین کا توازن قائم رہے، تم پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ اتنی تیز 2 حرکت ہے زمین کی، اس کے باوجود ہم کتنی سکون کے ساتھ اس کے اوپر رہتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کا کیسا ایک توازن ان پہاڑوں کے ذریعے سے جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ زمین کی جو نباتات ہیں یہ تمہارے لیے بھی سامان زندگی ہیں اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی سامان زندگی ہیں۔ کس طرح سے اللہ نے دیکھیں یہ سارا سسٹم رکھا ہے۔ اور مویشی یہ بھی کس کے لیے ہیں؟ یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ یہ چاند کس کی خدمت کر رہا ہے، یہ سورج کس کی خدمت کر رہا ہے، یہ زمین کی نباتات، یہ جانور، یہ سب کس کے لیے ہیں، کس کی خدمت کے لیے ہم نے لگا دیے ہیں۔
اور انسان پھر کس کے لیے ہے؟ ذرا غور تو کرے، کیا کوئی چیز بے مقصد اس کائنات میں پیدا کی ہے اس نے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری اطاعت کریں، ہماری عبادت کریں، ہمارے بندے بن کر رہیں۔ بندہ عربی میں عام سا لفظ غلام کو کہتے ہیں، تو کیا ہم نے اللہ کی غلامی قبول کی ہوئی ہے؟ یعنی بار بار سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم زندگی کے معاملات میں اس کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو انکار کرنے والوں کو بار بار توجہ دلائی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب وہ بڑی آفت برپا ہو جائے گی، بڑی آفت سے مراد یہی قیامت ہے، جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہو جائے گا تو پھر یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کر لے گا اپنا سارا کیا دھرا، یعنی جو بھی اس نے سعی، جو بھی اس نے دنیا میں کوشش کی، جو بھی اس نے عمل کیا، سب اسے یاد آ جائے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے گن گن کے لکھا ہوا ہے، یعنی ہر عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہر شخص کی وہ کتاب جو نامہ اعمال ہے سامنے رکھ دے گا، ہر شخص کے سامنے، اور پھر فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی یہ کتاب، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس کتاب میں کوئی ایک نقطہ بھی کسی نے کمی بیشی نہیں کی، سب کچھ وہ ہے جو تو نے خود لکھا ہے اس کے اندر، یعنی جو تو نے عمل کیا وہی اس کے اندر لکھا ہے، اور انسان پہچان لے گا، حیران ہوگا کہ اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں کہ جو میں نے نہ کی ہو یا لکھنے سے رہ گئی ہو، کیسا نامہ اعمال ہے یہ۔ تو محترم آئیو، اسی احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے ہمیں کہ ہمیں آخرت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ضرور پیش ہونا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کا سارا نظام کائنات عدل کی بنیاد پر ہے۔ بھلا یہ ناانصافی کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص بدعملی کے ساتھ زندگی بسر کرے دنیا میں، دوسرا نیک رویے کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور دونوں مر کر ختم ہو جائیں، ان کو ان کا بدلہ نہ ملے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔